बायोपल्स में खुशामदीद। ये वो जगह है जहां हम साइंस की गहराइयों में उतरते हैं और उन पोशीदा ताकतों को खोजते हैं जो जिंदगी को शक्ल देती हैं। अगर आप इल्म की दुनिया से जुड़े रहना चाहती हैं तो बायोपल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें। सामीन, आज हमारे पास बिल ब्राइसन की एक बहुत ही मशहूर किताब है, द बॉडी, अ गाइड फॉर ऑक्यूपेंट्स। जी। किताब का बुनियादी नुक्ता ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक जिस्म के अंदर गुजार देते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते बहुत ही कम है। तो आज का हमारा मकसद है इस हैरत अंगेज मशीन को समझना। और इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या? हम इसे एक सैयारे की तरह देखेंगे। मतलब ये सैयारा बना कैसे है, इसकी सतह कैसी है, और सबसे दिलचस्प बात कि इस पर कौन कौन सी मखलूक आबाद है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है क्योंकि हमारा जिस्म वाकई एक खुद मुख्तार दुनिया है। सही। और ब्राइसन की किताब इस दुनिया का एक शानदार नक्शा है। जी। आज हम इसके पहले हिस्से का जायजा लेंगे, जो है इंसानी वजूद का खाका और बैरूनी दुनिया। ठीक है, तो इसमें हम किन सवालों के जवाब ढूंढेंगे? 3 बुनियादी सवाल। 1, इंसान बनता कैसे है? 2, इसके बैरूनी तय यानी जिल्द और बाल क्या काम करते हैं? और तीसरा ये कि हमारे अंदर कौन रहता है? ये जो अरबों की खुर्दबीनी आबादी है, ये कौन है? अच्छा, तो फिर पहले सवाल से ये शुरू करते हैं। एक इंसान को बनाने में क्या लगता है? किताब में एक बहुत ही दिलचस्प हिसाब लगाया गया है। अच्छा। कि अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम अनासिर को बाजार में बेचें तो कीमत क्या होगी? उन्होंने अदाकार बेनेडिक्ट कम्बरबैच की मिसाल ली। ओह, तो क्या कीमत निकली? तकरीबन $1,51,000। वाओ! यानी बेनेडिक्ट कम्बरबैच की कीमत $1.5 लाख से कुछ ज्यादा है। मुझे तो हैरत हो रही है कि मेरी कितनी होगी। ये एक मजेदार सोच है, लेकिन ये इस पुराने ख्याल को बिल्कुल रद्द करता है कि इंसान की कीमियाई कीमत सिर्फ चंद डॉलर है। सही। हकीकत में तो हमारा जिस्म 59 मुख्तलिफ अनासिर का एक बहुत पेचीदा मुरक्कब है। 59? जी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान कौन है, वो ये है कि इनमें से सिर्फ 6 अनासिर। सिर्फ 6? हाँ, सिर्फ 6, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये मिलकर हमारे जिस्म का 99% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। बाकी सब बहुत ही कम मिकदार में है। बहुत ही मामूली। और उनसे एटमों की तादाद कितनी बनती है? किताब में एक अदद दिया गया है जो मेरे तो तसव्वुर से ही बाहर है। 7 ऑक्टेलियन। 7 ऑक्टेलियन, ये इतना बड़ा अदद है कि इसे समझाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। देखें, इसे ऐसे समझें कि कायनात में जितने सितारे हैं उनकी कुल तादाद भी इससे कम है। अच्छा। जी। और सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि ये तमाम बेजान एटम ये मिलकर एक जिंदा, सोचने और महसूस करने वाला वजूद बनाते हैं। और ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? हमें अपने दिल को बताना नहीं पड़ता कि धड़को, या अपने मैदे को कि खाना हजम करो? जी हाँ, इस सब के पीछे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल काम कर रहा है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए। जी, डीएनए जिंदगी की हतमी हिदायत की किताब है। ये एक नाकाबिले यकीन मॉलिक्यूल है जो अरबों सालों से मालूमात को बहुत ही ज्यादा दुरुस्ती के साथ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता आ रहा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि तमाम इंसानों का 99.9% डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है। बिल्कुल। और वो जो मामूली सा 0.1% का फर्क है ना, वही हम सबको एक दूसरे से अलग बनाता है। जी हाँ, हमारी इनफरादियत की वजह बस वही छोटा सा फर्क है। ये सोचना भी अजीब है कि इतनी पेचीदगी की बुनियाद इतनी ज्यादा मुमासलत पर है। बिल्कुल। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि तारीख में सबसे ज्यादा नफरत और जंगें भी इसी 0.1% फर्क की बुनियाद पर हुई हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। अच्छा, तो ये जेनेटिक कोड और अरबों एटम एक जगह आ गए, लेकिन इन्हें रहने के लिए एक घर भी तो चाहिए। सही। एक ऐसी चीज जो उन्हें दुनिया से बचाए भी और जोड़े भी। और यहाँ पर हमारी जिल्द का किरदार आता है। आपने बिल्कुल सही कहा, जिल्द सिर्फ एक लिफाफा नहीं है, ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है। सबसे बड़ा उज़्व? जी। एक औसत बालिग इंसान की जिल्द का वजन 10 से 15 पाउंड तक हो सकता है। 10 से 15 पाउंड?
اور اگر اسے پھیلایا جائے تو یہ تقریباً 2 مربع میٹر کا رقبہ گھیرے گی۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور فعال عضو ہے۔ اس کے کام کیا ہیں؟ مطلب ہم تو اسے صرف ایک حفاظتی تہی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کا بنیادی کام حفاظت ہی ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں جراثیموں سے بچاتی ہے، ہمارے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرتی ہے، نمی کو کنٹرول کرتی ہے، اور سب سے اہم، ہمیں دنیا کو محسوس کرنے کا موقع دیتی ہے۔ چھونے کا احساس۔ جی، چھونا، گرمی، سردی، درد، خوشی، یہ سب جلد کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس کی 2 اہم تہیں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ایک اندرونی مضبوط تہ جسے ڈرمس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بیرونی حفاظتی تہ ایپیڈرمس، اور یہ ایپیڈرمس ہر وقت نئی بنتی رہتی ہے۔ ایک منٹ، نئی بنتی رہتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جلد کا جو سب سے باہری حصہ ہے نا، وہ دراصل مردہ خلیوں پر مشتمل ہے۔ اچھا۔ یہ خلیے نیچے سے اوپر آتے ہیں اور تقریباً 1 مہینے میں جھڑ جاتے ہیں۔ برائسن لکھتے ہیں کہ ہم ہر منٹ میں 30 سے 40 ہزار جلد کے مردہ خلیے جھاڑتے ہیں۔ 30 سے 40 ہزار ہر منٹ میں؟ جی، یعنی آپ کے گھر کی جو دھول ہے اس کا ایک بڑا حصہ دراصل آپ کی اپنی پرانی جلد ہے۔ یہ سن کر تو تھوڑی عجیب سی حس ہو رہی ہے۔ اچھا، جلد کے بارے میں ایک اور سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ ہے اس کا رنگ۔ جی، جلد کا رنگ؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، جلد کا رنگ کا تعلق میلانن نامی ایک پیگمنٹ سے ہے۔ یہ ہمارے جسم کا قدرتی سنسکرین ہے۔ قدرتی سنسکرین؟ جی ہاں، جب ہماری جلد پر سورج کی تیز روشنی پڑتی ہے تو میلانن پیدا کرنے والے خلیے زیادہ میلانن بناتے ہیں تاکہ جلد کو نقصان دہ یووی شعاؤں سے بچا سکیں۔ اسی لیے دھوپ میں رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے انسانی ارتقاء کا ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے ابتدائی آباء و اجداد افریقہ میں رہتے تھے جہاں سورج بہت تیز تھا۔ صحیح۔ ان کی گہری رنگت انہیں یووی شعاؤں سے بچاتی تھی، لیکن جب انسانوں نے کم دھوپ والے شمالی علاقوں کی طرف ہجرت کی تو ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ کیا مسئلہ؟ ہمیں زندہ رہنے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا جسم سورج کی روشنی سے بناتا ہے۔ گہری جلد والے لوگوں کو کم دھوپ میں کافی وٹامن ڈی بنانے میں مشکل پیش آئی، اس لیے ہزاروں سال کے دوران ان علاقوں میں رہنے والے انسانوں کی جلد کا رنگ ہلکا ہوتا گیا تاکہ وہ کم روشنی میں بھی ضروری وٹامن ڈی بنا سکیں۔ جی، یہ ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اسی طرح بالوں کے بارے میں بھی کتاب میں کچھ حیران کن باتیں ہیں۔ جیسے یہ کہ ہمارے جسم پر بالوں کا کم ہونا اصل میں ہمارے لیے فائدہ مند تھا۔ بالکل، یہ ہمارے ارتقاء کا ایک کلیدی لمحہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد نے کھلے میدانوں میں شکار کے لیے لمبے فاصلے طے کرنا شروع کیے تو جسم کو ٹھنڈا رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ صحیح۔ جسم کے بالوں کا کم ہونا اور پسینہ خارج کرنے کی صلاحیت نے ہمارے جسم کو زیادہ گرم ہونے سے بچایا، اور اس نے ہمارے دماغ کو بڑا ہونے میں مدد دی۔ دماغ کو؟ وہ کیسے؟ کیونکہ دماغ گرمی کے لیے بہت حساس ہوتا ہے۔ پسینہ آنے کی صلاحیت نے ہمیں دن کے گرم ترین وقت میں بھی متحرک رہنے کے قابل بنایا، جو دوسرے جانور نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم نے ٹھنڈا رہنے کی صلاحیت کی وجہ سے ذہانت حاصل کی۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اور سر پر جو بال رہ گئے وہ دماغ کو براہ راست سورج سے بچانے کے لیے تھے۔ یقیناً، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اب ہم اپنے سیارے کی سطح یعنی جلد سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے اندر رہنے والی مخلوق کی طرف چلتے ہیں، یعنی مائکروبس کی طرف۔ جی، جب میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارے جسم کا وزن 3 پاؤنڈ تک صرف بیکٹیریا یا دوسرے مائکروبس کا ہو سکتا ہے تو مجھے تھوڑی گھن سی آئی۔ یہ ایک بہت عام رد عمل ہے۔ کیا یہ سب جرثومیں نقصان دہ نہیں ہیں؟ نہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے جسم میں تقریباً 40,000 اقسام کے مائکروبز رہتے ہیں۔ 40,000؟ جی، اور ان میں سے زیادہ تر نہ صرف بے ضرر ہیں بلکہ ہماری بقا کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اچھا؟ ہم دراصل ایک چلتا پھرتا ماحولیاتی نظام ہیں۔ ہمارے اپنے خلیوں سے زیادہ ہمارے جسم میں بیکٹیریا کے خلیے موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کرتے کیا ہیں؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟
ان کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایسی غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ پودوں کے فائبرز؟ بالکل، برائسن کے مطابق یہ ہماری روزانہ کی کیلوریز کا تقریباً 10% فراہم کرتے ہیں۔ 10%؟ جی، اور اس کے علاوہ وائٹامن B2 اور B12 جیسی ضروری چیزیں بھی یہی بناتے ہیں۔ ان کے بغیر ہمارا مدافعتی نظام ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا۔ یعنی صرف ہم نہیں ہیں بلکہ ہم اربوں چھوٹے جانداروں کا ایک پورا شہر ہے۔ جی ہاں۔ یہ سوچی ذہن گھما دیتی ہے۔ کتاب میں اینٹی بائیوٹکس کے استعمال پر بھی کافی بات ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مغربی دنیا میں ایک اوسط شخص اپنی زندگی میں 5 سے 20 بار اینٹی بائیوٹکس کا کورس کرتا ہے۔ اس کی کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ اس کے بہت سنگین نتائج نکل رہے ہیں۔ دیکھیں، اینٹی بائیوٹکس بلا شبہ جدید طب کا ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے کروڑوں جانیں بچائی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کے بے جائے استعمال نے سپر بگز کو جنم دیا ہے۔ سپر بگز؟ یعنی ایسے بیکٹیریا جن پر اب دوائیاں اثر ہی نہیں کرتیں۔ یہ 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا صحت کا بحران بنتا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا عام سی بیماریاں جیسے گلے کا انفیکشن وہ بھی جان لیوا بن سکتی ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے، اور کچھ حد تک ایسا ہونا شروع بھی ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس اندھا دھن حملہ کرتی ہیں۔ وہ صرف نقصان دہ بیکٹیریا کو نہیں مارتی، بلکہ فائدہ مند بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے اندرونی ماحولیاتی نظام میں ایک ایٹم بم گرانے کے مترادف ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے جی، کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جنگل میں آگ لگا دی جائے۔ کچھ پودے شاید دوبارہ آگ آئیں، لیکن پورا ماحولیاتی نظام کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ بالکل درست، اور اس کا اثر ہماری طویل مدتی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ آج کل بچوں میں الرجی، دمہ اور آٹو امیون بیماریوں کی جو شرح بڑھ رہی ہے، اسے بھی اسی سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، اسے ہائیجین ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ نظریہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندرونی جنگل کو تباہ کرتے ہیں تو ہم خود کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی جسم صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ بنیادی عناصر کا ایک پیچیدہ مرکب ہے جسے ایک ذہین حفاظتی تہ یعنی جلد میں لپیٹا گیا ہے۔ اور یہ اربوں خوردبینی جانداروں کی ایک پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ واقعی ایک سیارے کی طرح ہے۔ بالکل، ہم دراصل ایک چلتا پھرتا سانس لیتا ہوا ایکو سسٹم ہے۔ ہمارا ڈی این اے ہمیں اربوں سال پرانے ماضی سے جوڑتا ہے۔ ہماری جلد ہمیں بیرونی دنیا سے بچاتی ہے اور اس سے رابطہ بھی قائم کرتی ہے۔ اور ہمارے اندر موجود مائکروبز ہماری صحت اور بقا کا تعین کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر ہمیں وہ بناتے ہیں جو ہم ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ یہ ہمیں اپنے جسم کی قدر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ جی، اگر ہمارا جسم اربوں سال پرانے جینیٹک مواد اور لاکھوں سال سے ہمارے ساتھ رہنے والے مائکروبز کا گھر ہے، تو کیا ہم واقعی ایک فرد ہیں؟ یا پھر زندگی کے ایک عظیم نہ ختم ہونے والے تسلسل کا محض ایک عارضی جہاز؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اپنے سیارے کے کنٹرول روم یعنی انسانی دماغ اور سر کے حیرت انگیز نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بل برائسن کی کتاب دی باڈی پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم جسم کے آپ کہہ لیں ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ بالکل، اس کا کنٹرول سینٹر۔ جی، آج ہم ابواب 4، 5 اور 6 پر بات کریں گے، یعنی دماغ، سر اور پھر منہ اور گلے کی حیرت انگیز دنیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسی بات سے جو مجھے کتاب پڑھ کر سب سے زیادہ حیران کر گئی۔ اچھا؟ یہ بات سوچیں ذرا، ہمارے جسم کا وزن صرف 2%، لیکن توانائی 20% یہی کھا جاتا ہے۔ آخر یہ 3 پاؤنڈ کا دماغ ہمارے اندر ایسا کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور شاید دماغ کے بارے میں سب سے دلچسپ حقیقت بھی۔ دیکھیں، زیادہ تر اعضاء تب زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں جب وہ کام کر رہے ہوں، جیسے ورزش کے دوران پٹھے۔ بالکل، لیکن دماغ یہ ہمیشہ آن رہتا ہے۔ جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کا دماغ ایک مصروف شہر کی طرح روشن ہوتا ہے۔ واہ! جی، وہ جسم کے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، یادوں کو منظم کر رہا ہوتا ہے، خواب دکھا رہا ہوتا ہے، مطلب آرام کرنا اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔
یعنی دماغ کبھی چھٹی پر نہیں جاتا۔ بالکل۔ تو آئیے اسی نان سٹاپ کام کرنے والے عضو سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ کائنات کی سب سے غیر معمولی شے ہے۔ بالکل، اور یہ سارا کام ایک مکمل طور پر تاریک اور خاموش جگہ یعنی ہماری کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ تو سوچا ہی نہیں۔ جی، یہ صرف بجلی کے چھوٹے چھوٹے جھماکوں اور کیمیائی سگنلز کی زبان سمجھتا ہے اور اسی سے ہمارے لیے رنگوں، آوازوں اور خیالات کی پوری دنیا بناتا ہے۔ اور کتاب میں نیورونز کی تعداد کا بھی ذکر ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا 100 ارب، لیکن اب یہ تعداد تقریباً 86 ارب مانی جاتی ہے۔ جی، 86 ارب۔ یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ تصور کرنا مشکل ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کے مطابق ذہانت کا تعلق ان کی تعداد سے نہیں ہے۔ تو اگر آئنسٹائن اور مجھ میں ایک جتنے نیورونز ہو سکتے تھے تو پھر فرق کہاں سے آتا ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ فرق تعداد میں نہیں، رابطوں میں ہے۔ اچھا۔ ہر نیورون ہزاروں دوسرے نیورون سے جڑ سکتا ہے، جس سے خربوں رابطے بنتے ہیں۔ اسے ایک شہر کی طرح سمجھیں، 2 شہروں کی آبادی برابر ہو سکتی ہے، لیکن جس شہر میں سڑکوں اور پلوں کا جال زیادہ پیچیدہ ہوگا، بالکل، وہ زیادہ فعال ہوگا۔ ہمارا دماغ بھی ایسا ہی ہے۔ ذہانت ان رابطوں کی مضبوطی اور پیچیدگی کا نام ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت بڑا سوشل نیٹ ورک ہے جو ہمارے سر کے اندر چل رہا ہے۔ کتاب دماغ کو سمجھنے کے لیے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ اسے ہم ایک کمپنی کی انتظامیہ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے اوپر ہے سیریبرم۔ یہ سمجھے کمپنی کا CEO ہے۔ سوچنا، منصوبہ بندی کرنا، زبان، یہ سب اس کے ذمے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے سیریبیلم، جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر کی طرح ہے۔ یہ جسم کی تمام حرکات، توازن اور کوارڈینیشن کو سنبھالتا ہے۔ اور آخر میں ہے برین سٹیم۔ یہ وہ بنیادی لائف سپورٹ سسٹم ہے جو کمپنی کو چلاتا رہتا ہے، جیسے سانس لینا، دل کی دھڑکن، وہ کام جن پر ہمیں سوچنا نہیں پڑتا۔ اور ان سب کے درمیان ایک اور پراسرار حصہ ہے، لمبک سسٹم۔ کتاب اسے جذبات اور یادداشت کا مرکز کہتی ہے۔ جی، اور یہیں سے بات واقعی دلچسپ اور تھوڑی سی پریشان کن بھی ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب یادداشت کی بات آتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یادیں کسی ویڈیو کیمرے کی ریکارڈنگ کی طرح پکی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کتاب میں ایک زبردست مثال دی گئی ہے کہ یادداشت ایک ویکیپیڈیا صفحے کی طرح ہے، جسے کوئی بھی بشمول آپ خود جا کر تبدیل کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہمیشہ قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں۔ یہ بات تو واقعی پریشان کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری عزیز ترین یادیں، ہمارے بچپن کے واقعات، وہ بھی شاید ویسے نہ ہوں جیسا ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف ذاتی یادوں کی بات نہیں ہے، اس کے قانونی نظام میں بھی گہرے اثرات ہیں، جیسے گواہوں کی شہادتیں۔ صحیح۔ کئی مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ جھوٹی یادیں پیدا کرنا کتنا آسان ہے۔ ہمارا دماغ ویڈیو کیمرہ نہیں ہے، یہ ایک کہانی سنانے والی مشین ہے۔ یہ خالی جگہوں کو خود سے بھرتا ہے تاکہ ایک منطقی کہانی بن سکے۔ یعنی ہم سب اپنی زندگی کے ناقابل اعتبار راوی ہیں۔ لیکن دماغ کی ایک اور صلاحیت ہے جو اس کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، نیورو پلاسٹیسٹی۔ یہ کیا چیز ہے؟ نیورو پلاسٹیسٹی دماغ کی خود کو بدلنے اور ٹھیک کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ اگر دماغ کے ایک حصے کو نقصان پہنچے تو دوسرے حصے اس کا کام سنبھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کتاب میں ہنری موئلسن کا مشہور کیس بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، جن کی مرگی کے علاج کے لیے دماغ کا ایک حصہ نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نئی یادیں بنانے کی صلاحیت کھو بیٹھے، لیکن پرانی یادیں اور نئی مہارتیں سیکھنے کی صلاحیت باقی رہی۔ تو ان کے کیس نے ہمیں سکھایا کہ یادداشت کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ دماغ کے مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس حصے کو ختم کرتے ہوئے ایک اور حیران کن بات، کتاب کہتی ہے کہ پچھلے 10 سے 12 ہزار سالوں میں ہمارا دماغ سائز میں چھوٹا ہو گیا ہے۔ کیا ہم وقت کے ساتھ بے وقوف ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کارکردگی کی علامت ہے، جیسے کمپیوٹر وقت کے ساتھ چھوٹے اور زیادہ طاقتور ہوئے۔ شاید ہمارا دماغ بھی زیادہ مؤثر ہو گیا۔ جی، دوسری طرف کچھ کا خیال ہے کہ جب سے ہم نے معاشروں میں رہنا شروع کیا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے انفرادی طور پر اتنی ذہانت کی ضرورت نہیں رہی۔ حتمی جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم نے کمانڈ سینٹر کے CEO یعنی دماغ سے ملاقات کر لی۔ اب چلتے ہیں اس کے ان پٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف،
یعنی ہمارا سر، جہاں ہمارے تمام حواس موجود ہیں۔ جی، جو باہر کی دنیا کی ساری معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے نظر آتا ہے چہرہ، خاص طور پر مسکراہٹ۔ جی، چارلز ڈارون نے اس پر بہت کام کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ غصہ، خوشی، حیرت جیسے بنیادی جذبات کے تاثرات پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جڑا ہوا ایک عالمگیر کوڈ ہے۔ بالکل۔ اب بات کرتے ہیں ان حواس کی جو یہ ساری معلومات دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے بصارت۔ ہم اپنی آنکھوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ہماری نظر اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم برقی میگناٹیسی اسپیکٹرم کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تو الٹرا وائلٹ شعاعیں، نہ ہی انفرا ریڈ۔ اور ہماری آنکھ میں ایک بلائنڈ سپاٹ بھی ہوتا ہے۔ جی، جہاں آپٹک نرو آنکھ سے جڑتی ہے، وہاں کوئی بصری خلیے نہیں ہوتے۔ ایک منٹ، اگر میری آنکھ میں ایک بلائنڈ سپاٹ ہے تو مجھے دنیا میں ایک کالا دھبا کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ آپ کا دماغ بہت ہوشیار ہے۔ وہ دوسری آنکھ سے ملنے والی معلومات اور ارد گرد کے ماحول کی بنیاد پر اس خالی جگہ کو خود بخود بھر دیتا ہے۔ اچھا۔ آپ کو جو مکمل تصویر نظر آتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دراصل آپ کے دماغ کی بہترین تخمین یا گیس ورک ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی ہم سب ہر وقت حقیقت کا ایک حصہ خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بصارت کے بعد سماعت کی بات کرتے ہیں۔ کان کا کام صرف سننا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ کان کے دو بڑے کام ہیں، ایک تو آواز کی لہروں کو پکڑنا، اور دوسرا، جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے ہمارے جسم کا توازن برقرار رکھنا۔ ویسٹیبولر سسٹم؟ جی، کان کے اندرونی حصے میں ایک پیچیدہ نظام ہے جسے ویسٹیبولر سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا سر کس طرف ہے اور ہم حرکت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بغیر ہم سیدھا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آتی ہے سونگھنے کی حس، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ زکام نہ ہو جائے اور ہر چیز بے ذائقہ لگنے لگ جائے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر چوٹ کی۔ سونگھنے کی حس ہماری یادداشت اور جذبات سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ جی، یہ واحد حص ہے جس کا سگنل سیدھا جذبات اور یادداشت کے مرکز لمبک سسٹم میں جاتا ہے۔ اسی لیے کسی پرفیوم کی خوشبو ہمیں فوراً بچپن کی کسی یاد میں لے جاتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اینوسمیا کا بھی ذکر ہے، یعنی سونگھنے کی حس کا ختم ہو جانا۔ یہ سننے میں کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی، لیکن یہ زندگی کے معیار پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کھانے کا لطف ختم ہو جاتا ہے، آپ خطرے کو نہیں سونگھ سکتے، جیسے گیس لیک۔ اور جذباتی طور پر بھی انسان الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معمولی حس ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہے۔ تو ہمارا دماغ اور حواس دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک ناقابل یقین نظام ہے، لیکن اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے، اور وہ آتی ہے ہمارے جسم کے فیولنگ سٹیشن سے، یعنی منہ اور گلے سے۔ جی، کتاب اس باب کو ڈاؤن دا ہیچ کہتی ہے۔ اور یہ نام بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہاں چیزیں بہت تیزی سے اور خطرناک طریقے سے نیچے جاتی ہیں۔ کتاب میں مشہور انجینئر آسامباٹ کنگڈم برونل کا ایک دلچسپ قصہ ہے۔ ہاں، جنہوں نے غلطی سے ایک سکہ نگل لیا تھا، جو ان کی سانس کی نالی میں پھنس گیا تھا۔ میرے تو سوچ کر ہی گلے میں کچھ پھنسنے کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے نکالا کیسے؟ بہت مشکل سے۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد انہوں نے خود ایک مشین ڈیزائن کی جس پر انہیں الٹا لٹکا کر زور زور سے ہلایا گیا تاکہ سکہ باہر نکل آئے۔ یعنی نگلنے کا عمل، جسے ہم دن میں سینکڑوں بار بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت۔ یہ خطرناک کیوں ہے؟ جانوروں کو تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کا ارتقاء ہے۔ بولنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہمارا وائس باکس گلے میں نیچے کی طرف چلا گیا ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ہوا اور خوراک کے لیے ایک ہی مشترکہ راستہ بن گیا ہے۔ جب ہم کچھ نگلتے ہیں تو ایک چھوٹا سا فلیپ ایپیگلوٹس سانس کی نالی کو ایک لمحے کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اور اگر اس ٹائمنگ میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو کھانا غلط نالی میں جا سکتا ہے۔ اور اسی کو دم گھٹنا یا چوکنگ کہتے ہیں۔ کتاب کے اعداد و شمار کافی خوفناک ہیں۔ صرف امریکہ میں ہر سال 5000 لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں۔ جی، اور اس سے بچنے کے لیے ہائملک مینوور ایک بہت مشہور تکنیک ہے۔ اس نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں۔ لیکن کتاب اس کے موجد کے بارے میں کچھ تنازع کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جی، ڈاکٹر ہنری ہائملک اپنی تشہیر اور دیگر طبی دعووں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ اچھا،
اس حصے کو ایک آخری اور بہت ہی دلچسپ نقطے پر ختم کرتے ہیں، جو ذائقے اور لذت کے فرق کے بارے میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ذائقہ یعنی ٹیسٹ بہت محدود ہے۔ یہ صرف وہ ہے جو زبان پر موجود ٹیسٹ بڈز محسوس کرتے ہیں، میٹھا، نمکین، کھٹا، کڑوا اور امامی، بس۔ ایک منٹ، تو جب میں کہتا ہوں کہ اس بریانی کا ذائقہ بہت اچھا ہے تو میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ آپ اصل میں اس کی لذت یا فلیور کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور کتاب کے مطابق لذت کا تقریباً 70 سے 80% حصہ آپ کی سونگھنے کی حس سے آتا ہے۔ جب آپ کھانا چباتے ہیں تو اس کے خوشبو والے مالیکیول منہ کے پچھلے حصے سے اوپر آپ کی ناک میں جاتے ہیں۔ اور دماغ زبان سے آنے والے ذائقے اور ناک سے آنے والی خوشبو کو ملا کر فلیور کا تجربہ بناتا ہے۔ بالکل۔ واہ! یعنی جب ہمیں زکام ہوتا ہے تو کھانا اس لیے بے ذائقہ نہیں لگتا کہ ہماری زبان کام نہیں کر رہی، بلکہ اس لیے کہ ہماری ناک بند ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ یہ نقطہ تو اس گفتگو کو کتنی خوبصورتی سے پچھلے حصے سے جوڑتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جسم کے کنٹرول سینٹر کا ایک طوفانی دورہ کیا۔ ہم نے دماغ سے ملاقات کی، جو ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور اور پر اسرار مشین ہے، جو ہماری حقیقت کو تخلیق کرتی ہے۔ جی۔ پھر ہم نے سر میں موجود حسی نظام کو دیکھا، جو دنیا کی معلومات اکٹھی کرتا ہے، اور آخر میں ہم نے گلے کے اس خطرناک لیکن ضروری راستے کو سمجھا۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا دماغ محدود حسی معلومات اور قابل ترمیم یادداشتوں سے حقیقت کی تعمیر کرتا ہے، ہمارا ذاتی تجربہ بیرونی دنیا کی کتنی درست عکاسی کرتا ہے اور کتنا وہ کہانی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس مشین کو چلانے والے پمپ اور پائپ لائنز کی بات کریں گے، یعنی دل، خون اور جسمانی کیمسٹری کو سمجھیں گے۔ جی، اور یہ ہے ہمارا تیسرا حصہ، سرکولیشن اینڈ کیمسٹری۔ آج ہم جسم کے اندر 3 بہت ہی اہم شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو خون کا نظام اور اس کا مرکز یعنی دل۔ وہ پمپ جو کبھی نہیں رکتا۔ کبھی نہیں۔ اس کے بعد ہم جسم کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا دورہ کریں گے، جہاں ہارمونز اور اعضاء ایک بہت ہی نازک کیمیائی توازن قائم رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ہم انسانی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ڈائسیکشن روم کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے جسم کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں دل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہم اسے شاعری میں، کہانیوں میں جذبات کا مرکز مانتے ہیں۔ جی لیکن بائیولوجی کے لحاظ سے یہ ایک خالص مکینیکل مشین ہے۔ بالکل، اس میں کوئی جذبات نہیں، کوئی احساسات نہیں، اس کا کام صرف ایک ہے، خون پمپ کرنا۔ اور بس کرتا رہنا۔ جی، کرتا رہنا۔ اور یہ کام کس رفتار سے ہوتا ہے یہ جان کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک دن میں اندازاً 1,00,000 بار دھڑکنا۔ 1,00,000؟ جی، یعنی ہر گھنٹے یہ تقریباً 70 گیلن خون پمپ کرتا ہے۔ آپ سوچیں، کوئی ایسی مشین ہے دنیا میں جو 70-80 سال تک بنا رکے، بنا مرمت کے ایسے کام کر سکے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ تو سوچ کر ہی تھکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب ایک ایسے عضو میں ہو رہا ہے جس کا وزن 1 پاؤنڈ سے بھی کم ہے۔ تو اتنے چھوٹے سے پیکج میں اتنی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ اس کا راز اس کی ڈیزائن میں بہت ہی شاندار ڈیزائن ہے۔ اس کے 4 خانے یعنی چیمبرز جو اصل میں 2 الگ الگ پمپس کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، 2 پمپس ایک ساتھ؟ جی بالکل ایک ساتھ۔ ایک پمپ جسم سے استعمال شدہ خون لیتا ہے اور اسے آکسیجن کے لیے پھیپھڑوں میں بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت دوسرا پمپ پھیپھڑوں سے آکسیجن والا تازہ خون لے کر پورے جسم میں پہنچاتا ہے، اور یہ سب ایک ہی دھڑکن میں ہوتا ہے۔ اور جو دھڑکن ہم محسوس کرتے ہیں وہ اصل میں 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے نا؟ سسٹول اور ڈائسٹول۔ جی ہاں، سسٹول وہ مرحلہ ہے جب دل سکڑتا ہے، پوری طاقت سے خون کو باہر دھکیلتا ہے، اور ڈائسٹول وہ ہے جب دل آرام کرتا ہے اور دوبارہ خون سے بھر جاتا ہے۔ اچھا، تو جب ہم بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں تو وہ جو 2 نمبرز ہوتے ہیں وہ اصل میں انہی 2 مرحلوں کا پریشر ہوتے ہیں؟ بالکل وہی۔ یہ ایک مسلسل تال میل والا عمل ہے جو زندگی کی آپ کہہ لیں علامت ہے۔ تو دل پمپ ہو گیا، خون کی نالیاں، پائپ لائنز، لیکن یہ جو مایا ان پائپوں میں بہہ رہا ہے یعنی خون، یہ اتنا خاص کیوں ہے؟
اس میں ہے کیا؟ خون خون کو اگر آپ ایک چلتا پھرتا شہر کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اچھا۔ اس شہر کے 4 اہم حصے ہیں۔ سب سے اہم ہے سرخ خلیے، ایریتھروسائٹس۔ یہ اس شہر کی ڈیلیوری ٹرکس ہیں۔ یہ پھیپھڑوں سے آکسیجن اٹھاتے ہیں اور جسم کے ہر کونے میں، ہر خلیے تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ ان میں نیوکلیس بھی نہیں ہوتا تاکہ ہیموگلوبن کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ بن سکے۔ کیا بہترین بات کہی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آتی ہے اس شہر کی پولیس فورس، یعنی سفید خلیے، لیوکوسائٹس۔ جو بیماریوں سے لڑتے ہیں؟ جی، ان کا کام شہر کو حملہ آوروں یعنی بیکٹیریا اور وائرس سے بچانا۔ پھر ہے ایمرجنسی ریپیئر ٹیم، یعنی پلیٹلیٹس، جو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں؟ بالکل۔ جیسے ہی کہیں چوٹ لگتی ہے، یہ فوراً وہاں پہنچ کر مرمت کا کام شروع کر دیتے ہیں تاکہ خون بہنا رک جائے۔ اور یہ سب جس ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں وہ پلازما ہے۔ بالکل، پلازما وہ زرد رنگ کا مائع ہے جس میں یہ سب تیر رہے ہیں، اور یہ پورا نظام ایک بند سرکٹ میں چلتا ہے۔ ہاں، ولیم ہاروے کی دریافت سے پہلے تو لوگ کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔ جی، لوگ سمجھتے تھے کہ جگر روز نیا خون بناتا ہے اور جسم اسے استعمال کر لیتا ہے۔ ہاروی نے جب کہا کہ نہیں، خون ایک بند سرکٹ میں دل کے ذریعے بار بار گردش کرتا ہے، تو اس نے اناٹمی کی سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور ایسی ہی ایک اور انقلابی دریافت بلڈ گروپس کی تھی، کارل لینسٹینر کی۔ اس کے بغیر تو آج کی جدید سرجری کا، ایمرجنسی میڈیسن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ ان سے پہلے خون کی منتقلی یعنی ٹرانسفیوژن ایک خطرناک جوا تھا۔ کبھی مریض بچ جاتا، کبھی مر جاتا۔ اور وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کسی کو نہیں۔ لینڈسٹینر نے بتایا کہ تمام انسانوں کا خون ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کے مختلف گروپس ہیں، اے بی اور او۔ اگر غلط گروپ کا خون ملا دیا جائے تو جسم کا مدافعتی نظام اسے حملہ آور سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، جو اکثر جان لیوا ہوتا ہے۔ جی، اس ایک دریافت نے لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں بچائی ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ کیسے خون میں ایک چھوٹے سے کیمیائی فرق کو سمجھنے سے طب کی دنیا بدل گئی، اور یہی کیمیائی فرق ہمیں جسم کے ایک اور بہت بڑے اور پیچیدہ نظام کی طرف لے جاتا ہے۔ جسم کا اپنا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ۔ جی، اور اس کی سب سے بہترین مثال شاید ذیابیطس اور انسولین کی کہانی ہے۔ بلا شبہ، آج ہم ذیابیطس کو ایک قابل انتظام بیماری سمجھتے ہیں، لیکن 1920 سے پہلے خاص طور پر نوجوانوں میں ٹائپ 1 ذیابیطس کی تشخیص ایک طرح سے موت کا پروانہ تھا۔ مطلب کوئی علاج نہیں تھا؟ کوئی علاج نہیں۔ جسم شوگر کو توانائی کے لیے استعمال ہی نہیں کر پاتا تھا۔ مریض چاہے جتنا بھی کھا لے، وہ اندر ہی اندر بھوک سے مر رہا ہوتا تھا۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا واحد علاج تقریباً فاقے کی حد تک سخت خوراک تھی، جو موت کو بس کچھ مہینوں یا سالوں تک ٹال سکتی تھی۔ جی، زندگی کو عذاب بنا کر۔ پھر ایک نوجوان کینیڈین ڈاکٹر فریڈرک بینٹنگ سامنے آئے۔ انہیں یقین تھا کہ لبلبا یعنی پینکریاس میں کوئی ایسا کیمیکل ضرور ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور انہوں نے چارلز بیسٹ کے ساتھ مل کر تجربات شروع کیے۔ جی، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں میں کتوں پر۔ بہت سی ناکامیوں کے بعد آخرکار وہ لبلبا سے ایک خالص مادہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے، جسے انہوں نے انسولین کا نام دیا۔ اور جب انہوں نے یہ انسولین پہلی بار ذیابیطس سے مرتے ہوئے بچوں کو لگائی تو نتائج کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ بالکل، جو بچے کوما میں تھے وہ ہوش میں آنے لگے، جو ڈھانچے بن چکے تھے ان کے جسم میں جان پڑنے لگی۔ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی طبی دریافتوں میں سے ایک تھی۔ اس نے ذیابیطس کو ایک لا علاج بیماری سے ایک قابل علاج حالت میں بدل دیا۔ جی، اور آج ہم جانتے ہیں کہ اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ٹائپ 1 جس میں جسم انسولین بناتا ہی نہیں، اور ٹائپ 2 جس میں جسم انسولین کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ بالکل، اور اس کا تعلق اکثر طرز زندگی سے ہوتا ہے۔ اور انسولین خود ایک ہارمون ہے، یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن ہارمونز اثر میں ہیں کیا؟ ہارمونز کو آپ جسم کا وائرلیس کمیونیکیشن نیٹ ورک سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کیمیائی پیغام رساں ہیں جو مختلف غدودوں یعنی گلینڈز میں بنتے ہیں۔ اچھا۔ یہ خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں سفر کرتے ہیں اور دوسرے اعضاء کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری نشو و نما، میٹابولزم، موڈ، نیند، بھوک، غرض ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ نظام ہے، ذرا سا بھی توازن بگڑا تو سب گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اور اینڈوکرائنالوجی یعنی ہارمونز کا علم آج بھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں صرف ہارمونز اور لبلبائی نہیں ہیں۔
اور بھی بہت اہم کھلاڑی ہیں جیسے کہ جگر یعنی لیور۔ جگر تو جسم کی مرکزی کیمیکل لیبارٹری ہے۔ یہ 500 سے زیادہ مختلف کام کرتا ہے۔ خون میں سے زہریلے مادے فلٹر کرنا، ہاضمے کے لیے کیمیکلز بنانا، توانائی کو ذخیرہ کرنا۔ اور اس کی سب سے حیران انگیز بات تو اس کی خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ جی ہاں، یہ ناقابل یقین ہے۔ اگر جگر کا 70% حصہ بھی کاٹ دیا جائے تو باقی حصہ چند ہفتوں میں خود کو دوبارہ مکمل سائز میں اگا سکتا ہے۔ کمال ہے۔ اس کے علاوہ گردے ہیں جو جسم کے ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ کا کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر تلی یعنی سپلین ہے جو خون کے خلیوں کی کوالٹی کنٹرول مینیجر ہے۔ یہ سب اعضاء مل کر خاموشی سے دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ واقعی ایسا ہے جیسے ہمارے اندر ایک پوری خودکار فیکٹری چل رہی ہو اور اس ساری مشینری کو، اس پمپ اور کیمیکل پلانٹ کو رکھنے کے لیے ایک مضبوط فریم ورک کی ضرورت ہے۔ ایک ڈھانچے کی؟ جی، جو ہمیں انسانی ڈھانچے یعنی اسکیلیٹن کی طرف لے آتا ہے۔ اور یہ بھی کسی انجینئرنگ کے شاہکار سے کم نہیں۔ اس میں ایک عجیب تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں بے انتہا مضبوط بھی ہے اور ناقابل یقین حد تک لچکدار بھی۔ کتاب میں ایک قول ہے سرجن بین اولیویئر کا کہ ہڈی مضبوط کنکریٹ سے زیادہ مضبوط ہے، پھر بھی اتنی ہلکی ہے کہ ہمیں دوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے گھٹنوں کو ہی دیکھ لیں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں بالکل سیدھا اور لاک ہونا پڑتا ہے تاکہ ہم گر نہ جائیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے ہمیں انہیں موڑنے، جھکنے اور دوڑنے کے لیے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جی، یہ بے وقت مضبوطی اور لچک کا بہترین امتزاج ہے۔ اور اس پیچیدہ ڈیزائن کو سمجھنے کا سفر بھی بہت طویل رہا ہے۔ اس کا زیادہ تر علم ہمیں چیر پھاڑ یعنی ڈائسیکشن سے ملا ہے۔ جی، گریز انیٹمی جیسی کتابیں جو آج بھی میڈیکل طلباء پڑھتے ہیں، اسی عمل کی بنیاد پر لکھی گئی۔ صدیوں تک ماہرین اناٹمی نے انسانی جسم کے راز جاننے کے لیے لاشوں کا مطالعہ کیا۔ اور یہاں ایک بہت اہم اخلاقی پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ یہ صرف بے جان جسم نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کبھی زندہ تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں مارجی پرنٹن کا ایک قول ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہ حقیقی لوگ تھے جن کی امیدیں اور خواب تھے، جنہوں نے دوسروں کی مدد کے لیے اپنے جسم عطیہ کیے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک عظیم کام ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ علم کے حصول میں اس احترام کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ صرف ایک بے جان سہارا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ ہڈیاں زندہ ٹیشوز ہیں۔ یہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے عمل سے گزرتی ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ ہمارے طرز زندگی کے مطابق خود کو ڈھالتی ہیں۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں، خاص طور پر وزن اٹھانے والی ورزش، تو ہڈیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس دباؤ کے جواب میں ہڈیاں خود کو زیادہ گھنا اور مضبوط بناتی ہیں۔ لیکن پھر عمر بڑھنے کے ساتھ مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ جی، کیونکہ عمر کے ساتھ ہڈیوں کو بنانے کا عمل سست ہو جاتا ہے اور ان کے ٹوٹنے کا عمل تیز۔ ہڈیوں کا حجم تقریباً 30 سال کی عمر کے بعد ہر سال 1% کی شرح سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جی، خاص طور پر کولے کا فریکچر، اور ساتھ ہی جوڑوں کا کارٹلیج گھس جاتا ہے۔ جوڑوں کا درد جو آج کل بہت عام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نرم ہڈی جو ایک کشن کا کام کرتی ہے وہ گھس جاتی ہے، پھر ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانے لگتی ہیں جس سے شدید درد ہوتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہ تمام مسائل، کمر درد، گھٹنوں کا درد، یہ سب ایک ارتقائی سمجھوتے کی قیمت ہے جو ہم نے لاکھوں سال پہلے کیا تھا۔ 2 ٹانگوں پر چلنے کا سمجھوتا، بائیپیڈلزم۔ جب ہمارے آباء و اجداد نے 4 کے بجائے 2 ٹانگوں پر چلنا شروع کیا تو اس سے ہمارے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ ہم اوزار بنا سکے، ہماری ذہانت کو ترقی کرنے کا موقع ملا۔ بالکل، لیکن اس کی قیمت ہمارے ڈھانچے کو چکانی پڑی۔ جسم کا سارا وزن سیدھا ہماری ریڑھ کی ہڈی، کولہوں اور گھٹنوں پر آ گیا، جو اس بوجھ کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے۔ تو آج کا کمر درد اسی ارتقائی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ جی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دل ایک بے مثال میکینیکل پمپ ہے، ہمارا جسم ایک پیچیدہ کیمیکل فیکٹری چلاتا ہے، اور ہمارا ڈھانچہ ایک زندہ، متحرک اور ارتقائی شاہکار ہے جس نے ہمیں وہ بنایا جو ہم آج ہیں۔ لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں سوچنے کے لیے۔ جی؟ اگر ہمارا سیدھا کھڑا ہونے والا ڈھانچہ ایک ارتقائی سمجھوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جدید بیماریاں ملی ہیں،
تو مستقبل میں انسانی شکل کے لیے اگلی بڑی ارتقائی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے آج کے طرز زندگی جیسے ہر وقت اسکرینوں کے سامنے جھکے رہنا، یہ اس تبدیلی کو کس طرح متاثر کریں گے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلے حصے میں ہم حرکت، توازن اور جسم کے دفاعی نظام پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ حصہ ہے پارٹ 4، موومنٹ اینڈ سروائیول۔ آج ہم بل برائسن کی کتاب دی باڈی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، خاص طور پر وہ حصے جو حرکت، توازن اور بقا پر بات کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو 3 اہم ستونوں پر ہوگی۔ پہلے ہم 2 ٹانگوں پر چلنے کے ہمارے ارتقائی سفر اور ورزش کی اہمیت پر بات کریں گے، پھر جسم کے اندرونی توازن یعنی درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے والے نظام کو سمجھیں گے، اور آخر میں جسم کی ناقابل یقین فوج یعنی مدافعتی نظام کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں نظام الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک پیچیدہ مشین کے پرزے۔ یہ مل کر ہی ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ تو پھر چلیں اس مشینری کے سب سے نمایاں پرزے سے شروع کرتے ہیں، حرکت۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ ہم ممالیہ جانوروں میں وہ واحد مخلوق ہیں جو صرف 2 ٹانگوں پر چلتی ہے۔ آخر ہمارے آباء و اجداد نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ ارتقاء کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک تھا، اور شاید سب سے پرخطرہ بھی۔ اس کے پیچھے کئی نظریات ہیں۔ ایک سب سے مقبول نظریہ یہ ہے کہ 2 ٹانگوں پر کھڑے ہونے سے ہمارے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اچھا۔ ان آزاد ہاتھوں سے ہم اوزار بنا سکتے تھے، چیزیں اٹھا سکتے تھے، اور اپنے بچوں کو زیادہ محفوظ طریقے سے سنبھال سکتے تھے۔ یعنی ہاتھوں کو فارغ کرنے کے لیے ہم نے اپنا پورا طریقہ ہی بدل ڈالا۔ بالکل۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ جب افریقہ کے جنگل میدانوں میں بدل رہے تھے تو سیدھا کھڑا ہونا ہمیں گھاس کے اوپر سے دور تک دیکھنے میں مدد دیتا تھا، تاکہ شکاریوں کو دور سے دیکھا جا سکے۔ شکاریوں کو بھی اور اپنے شکار کو بھی۔ اور ایک تیسرا بہت اہم نظریہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں چیزیں پھینکنے کی صلاحیت ملی۔ یہ شکار کے لیے ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ صحیح، لیکن ہر بڑی تبدیلی کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہے، اس کا کوئی نقصان بھی تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ آسان تو بالکل نہیں تھا، اس کی ہم نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے اور آج تک چکا رہے ہیں۔ سچ میں؟ جی۔ جب ہمارے آباء و اجداد نے 2 ٹانگوں پر چلنا شروع کیا تو وہ شروع میں بہت سست اور غیر متوازن تھے، شکاریوں کے لیے آسان ہدف بن گئے ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑا نقصان وہ ہے جو آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ کمر کا درد، پھسلی ہوئی ڈسک، گھٹنوں کے مسائل، یہ سب اسی ارتقائی سمجھوتے کا نتیجہ ہے۔ مطلب ہمارے آباء و اجداد کے ایک فیصلے کی سزا آج تک ہماری کمر اور گھٹنوں کو مل رہی ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ لیکن چلنے سے آگے بڑھ کر کتاب دوڑنے کی ہماری صلاحیت پر بھی بات کرتی ہے۔ وہ ہماری ایک اور سپر پاور ہے۔ ہاں، یہ بھی تو ہے۔ ہم شاید چیتے کی طرح تیز نہ بھاگ سکیں، لیکن ہم بہت لمبی دوری تک دوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت ہی خاص وجہ ہے، ہماری پسینہ بہانے کی صلاحیت۔ زیادہ تر جانور ہانپ کر اپنے جسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جو دوڑتے ہوئے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ اچھا۔ لیکن ہم انسان دوڑتے ہوئے بھی پسینے کے ذریعے اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں۔ اسی صلاحیت نے ہمارے آباء و اجداد کو انڈیورنس ہنٹنگ کرنے کے قابل بنایا۔ 1 منٹ، انڈیورنس ہنٹنگ یہ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم جانور کو بھگا بھگا کر تھکا دیتے تھے؟ بالکل، یہی مطلب ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایک جانور کے پیچھے گھنٹوں بھاگتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور تھکاوٹ اور گرمی سے گر جاتا تھا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ اور اس میں ہمارا پسینہ بہانے والا نظام ایک حقیقی سپر پاور تھا۔ اور آج کی دنیا میں جب ہمیں شکار کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، یہ ورزش اتنی اہم کیوں ہے؟ کتاب میں لندن کے بس ڈرائیوروں کی ایک تحقیق کا ذکر ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ ایک تاریخی تحقیق تھی۔ اس نے پہلی بار سائنسی طور پر ثابت کیا کہ جسمانی سرگرمی اور دل کی صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اچھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ جو بس کنڈکٹر سارا دن بس میں چلتے پھرتے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ان ڈرائیوروں سے بہت ہی کم تھا جو سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ سیدھا سادہ حساب تھا، حرکت زندگی ہے اور بیٹھے رہنا بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنس نہیں ہے۔
جی، یہ ایک مارکیٹنگ نعرے کے طور پر شروع ہوا تھا، جاپان میں ایک کمپنی نے بنایا تھا۔ اصل بات قدم گننا نہیں بلکہ متحرک رہنا ہے۔ یعنی بس بیٹھے رہنے کے معمول کو توڑنا ہے۔ بالکل، ہمارے شکاری آباء و اجداد سارا دن حرکت میں رہتے تھے۔ آج ہمارا طرز زندگی بالکل الٹ ہے، ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اور یہی کم جسمانی سرگرمی موٹاپے اور دل کی بیماریوں جیسی کئی پریشانیوں کی جڑ ہے۔ یہ تو ہوئی بیرونی حرکت کی، لیکن جسم کے اندر بھی تو ایک مسلسل توازن قائم رکھنے کی جدوجہد چل رہی ہوتی ہے۔ کتاب اس اندرونی بیلنس یعنی ہومیوسٹیسس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ہومیوسٹیسس جسم کا ایک خودکار اور ذہین نظام ہے جو ہمارے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھتا ہے، چاہے باہر کے حالات کچھ بھی ہوں۔ جیسے ایک تھرموسٹیٹ؟ بالکل، ایک جدید ترین تھرموسٹیٹ، باہر چاہے شدید گرمی ہو یا برف پڑ رہی ہو، یہ نظام ہمارے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو 98.6 ڈگری فارنہائٹ کے آس پاس رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور اس کا کنٹرول پینل کہاں ہے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا کنٹرول سینٹر ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں۔ یہ مسلسل ہمارے خون کے درجہ حرارت پر نظر رکھتا ہے۔ اچھا۔ اگر اسے لگے کہ جسم گرم ہو رہا ہے تو یہ فوراً پسینے کے غدود کو حکم دیتا ہے، پسینہ اڑتا ہے اور جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ٹھنڈ لگ رہی ہو تو یہ ہمارے پٹھوں کو تیزی سے سکڑنے کا حکم دیتا ہے، جسے ہم کپکپی کہتے ہیں۔ اس کپکپی سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، اور یہ توازن کتنا نازک ہے۔ بہت ہی نازک۔ اگر جسم کا درجہ حرارت صرف چند ڈگری اوپر یا نیچے چلا جائے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے، خاص طور پر دماغ کے لیے۔ ہمارے جسم کے تمام انزائمز اور پروٹینز صرف ایک بہت ہی تنگ درجہ حرارت کی حد میں صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اسی توازن سے جڑی ایک اور دلچسپ بات کتاب میں دل کی دھڑکن کے بارے میں ہے۔ ایک چوہے کا دل 1 منٹ میں 600 بار دھڑکتا ہے، جبکہ ہمارا صرف 60 سے 70 بار۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ اس کا تعلق سرفیس لا سے ہے۔ یہ ایک سائنسی اصول ہے۔ دیکھیے، چھوٹے جانوروں جیسے چوہے کا سطحی رقبہ ان کے حجم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ان کے جسم سے حرارت بہت تیزی سے خارج ہوتی ہوگی؟ بالکل، اس حرارت کو مسلسل پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنا میٹابولزم بہت تیز رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل بھی بہت تیزی سے دھڑکتا ہے۔ اور کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ تر جانوروں کو زندگی میں تقریباً 800 ملین دل کی دھڑکنیں ملتی ہیں۔ یہ تو جیسے ہر جانور کو ایک فکسڈ ہارٹ بیٹ بجٹ ملا ہو۔ جی ہاں، یہ ایک عمومی اصول ہے، لیکن انسان اس میں ایک شاندار استثناء ہے۔ اپنی لمبی عمر کی وجہ سے ہمارا دل اپنی زندگی میں تقریباً 2 سے 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ واہ! اچھا، اسی حوالے سے ایک سوال بخار کے بارے میں ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بخار کو فوراً اتارنا چاہیے، تو کیا بخار کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر ہم بخار کو بیماری کی علامت سمجھتے ہیں، اور وہ ہے بھی، لیکن یہ دراصل جسم کا ایک دفاعی طریقہ کار بھی ہے۔ دفاعی طریقہ کار؟ وہ کیسے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ جسم کا درجہ حرارت بڑھنے سے کئی وائرس اور بیکٹیریا کی افزائش سست ہو جاتی ہے، تو ایک طرح سے بخار ہمارے مدافعتی نظام کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب ہلکا بخار اصل میں لڑائی کا حصہ ہے؟ جی بالکل، یقیناً بہت تیز بخار خطرناک ہے، لیکن ہلکا بخار لڑائی میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور پرانی بات جو ہم سنتے آئے ہیں کہ زیادہ تر گرمی سر سے نکلتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ بھی ایک مشہور غلط فہمی ہے۔ حرارت جسم کے ہر اس حصے سے خارج ہوتی ہے جو کھلا ہو۔ سر کا رقبہ ہمارے جسم کا صرف 7 سے 9% ہے، تو اسی تناسب سے حرارت خارج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اپنے گفتگو کے آخری اور شاید سب سے پیچیدہ حصے کی طرف لے جاتا ہے، مدافعتی نظام۔ کتاب میں اسے جسم کی ایک بہت بڑی فوج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ اس فوج کی دفاع کی کئی تہیں ہیں۔ پہلی دفاعی لائن ہمارے جسمانی رکاوٹیں ہیں۔ ہماری جلد ایک قلعے کی دیوار کی طرح ہے۔ اور ہمارے آنسو، تھوک، یہ سب بھی اسی کا حصہ ہیں؟ جی، ان میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کو مار سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی دشمن اس پہلی دیوار کو توڑ کر اندر آ جائے تو پھر دوسری دفاعی لائن یعنی ہماری اصل فوج حرکت میں آتی ہے۔ یہ ایک انتہائی منظم نظام ہے جس میں لمف نوڈز، بون میرو اور تھائمس گلینڈ شامل ہیں۔ یہ فوجی اڈے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے خاص مدافعتی خلیے یعنی سفید خون کے خلیے فوراً حملہ آور کی طرف بڑھتے ہیں۔
اور یہ فوج صرف باہر سے آنے والے جرثوموں سے نہیں لڑتی ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ نظام اس سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ یہ نہ صرف وائرس اور بیکٹیریا سے لڑتا ہے، بلکہ جسم کے اندر پیدا ہونے والے دشمنوں جیسے کینسر کے خلیوں کو بھی پہچان کر تباہ کرتا ہے۔ اور یہ نفسیاتی دباؤ پر بھی رد عمل ظاہر کرتا ہے؟ جی، مسلسل اور شدید تناؤ ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے ہم انفیکشنز کا زیادہ آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں اس فوج کے کچھ خاص اسپیشل سپاہیوں کا ذکر ہے، بی سیلز اور ٹی سیلز۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مدافعتی نظام کی اسپیشل فورسز ہیں۔ بی سیلز ہمارے بون میرو میں بنتے ہیں۔ ان کا کام اینٹی باڈیز نامی میزائل بنانا ہے۔ اچھا۔ یہ اینٹی باڈیز حملہ آوروں کے ساتھ چپک کر انہیں باقی فوج کے لیے نشان زد کر دیتی ہیں۔ اور ٹی سیلز کی تربیت تھائمس گلینڈ میں ہوتی ہے۔ یہ کمانڈوز کی طرح ہوتے ہیں جو براہ راست متاثرہ خلیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ میموری ٹی سیلز بھی ہوتے ہیں؟ ان کا کام تو بہت ہی دلچسپ لگتا ہے، جیسے وہ پرانے دشمنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جی، یہ ہمارے نظام کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں۔ جب ہمارا جسم کسی نئے جرثومے کا پہلی بار سامنا کرتا ہے تو اس سے لڑنے میں وقت لگتا ہے۔ اس لڑائی کے بعد کچھ ٹی سیلز میموری سیلز بن جاتے ہیں۔ اور وہ اس حملہ آور کی فائل بنا کر محفوظ کر لیتے ہیں؟ بالکل۔ اگر وہی جرثومہ مستقبل میں دوبارہ حملہ کرے تو یہ میموری سیلز اسے فوراً پہچان لیتے ہیں اور ایک بہت ہی تیز اور طاقتور جوابی حملہ کرتے ہیں۔ یعنی ویکسینیشن کا سارا نظام اسی یادداشت پر انحصار کرتا ہے؟ بالکل۔ ویکسینیشن میں ہم جسم کو ایک کمزور یا مردہ جرثومے سے متعارف کرواتے ہیں تاکہ وہ لڑائی کے بغیر ہی اس کے خلاف میموری سیلز بنا لے۔ یہ ایک طرف بھی فوجی مشق ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ طاقتور دفاعی نظام خود ہی ہمارے لیے دشمن بن جاتا ہے۔ سوزش یعنی انفلیمیشن کیا ہے اور یہ کب خطرناک ہو جاتی ہے؟ سوزش جیسے بخار یا سوجن دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مدافعتی نظام اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ انفیکشن کے خلاف لڑائی کا ایک قدرتی اور ضروری حصہ ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے؟ ایک حد تک، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ نظام غلطی کر بیٹھے۔ جب یہ سوزش مستقل ہو جائے یا غلط جگہ پر ہو تو یہ خطرناک ہو سکتی ہے، اور یہیں سے آٹو امیون بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ آٹو امیون بیماریاں یعنی جب اپنی ہی فوج اپنے ہی ملک پر حملہ کر دے؟ بالکل یہی۔ آٹو امیون بیماریاں تب ہوتی ہیں جب مدافعتی نظام دوست اور دشمن میں فرق بھول جاتا ہے اور جسم کے اپنے صحت مند خلیوں پر ہی حملہ کر دیتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق تقریباً 5% آبادی ان کا شکار ہے۔ جی، جن میں گٹھیا اور ٹائپ 1 ذیابیطس جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ یہ اس طاقتور نظام کا سب سے تاریک پہلو ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 2 ٹانگوں پر چلنے نے ہمیں انسان بنایا، لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہے۔ ہمارا جسمانی توازن ایک نازک ڈور پر قائم ہے، اور ہمارا مدافعتی نظام ایک ناقابل یقین فوج ہے جو ہمیں بچاتی ہے، لیکن کبھی کبھی خود بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک غور طلب نکتہ یہی ہے کہ اس میں ایک عجیب تضاد ہے۔ ہمارا مدافعاتی نظام جو ہمیں بچانے کے لیے بنا ہے، بعض اوقات ہماری تکلیف کا سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے۔ یہ خامی ہمیں ہمارے ارتقائی سفر کی پیچیدگی کا احساس دلاتی ہے کہ ارتقاء کوئی کامل ڈیزائنر نہیں ہے، یہ مسلسل سمجھوتوں پر مبنی ایک عمل ہے۔ ایک بہترین اختتامی سوچ۔ اگلے حصے میں ہم سانس، خوراک اور نظام ہضم پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ یہ ہماری گفتگو کا 5واں حصہ ہے، اور آج ہم جسم کے ان 3 بنیادی سسٹمز پر بات کریں گی جن کے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہی نہیں: سانس، کھانا اور پھر اسے ہضم کرنا۔ جی، یہ ہمارے جسم کی وہ اندیکھی سپلائی چینز ہیں جو ہمیں 24 گھنٹے زندہ رکھتی ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہماری معلومات کا ذریعہ ایک بار پھر بل برائسن کی کتاب دی باڈی اے گائیڈ فار آکیوپنٹس کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے اس حیرت انگیز حقیقت سے شروع کرتے ہیں کہ ہم سب بغیر سوچے سمجھے روزانہ تقریباً 20,000 بار سانس لیتے ہیں۔ جی ہاں، 20,000 بار، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ روزانہ تقریباً 4,000 گیلن ہوا ہمارے پھیپھڑوں سے گزارتی ہیں۔ 4,000 گیلن؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ لیکن کتاب میں ایک اس سے بھی زیادہ دماغ کو گھما دینے والی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر سانس جو ہم باہر نکالتے ہیں اس میں 25 سیکسٹیلین مالیکیولز ہوتے ہیں۔ 25 سیکسٹیلین؟ جی، یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی
ان تمام لوگوں کے چھوڑے ہوئے ایٹمز سانس کے ذریعے اندر لیے ہیں جو اس سیارے پر کبھی زندہ تھے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی ہم سب ایک دوسرے سے اور تاریخ کی ہر شخصیت سے ایٹمی سطح پر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے، جی ہاں۔ جولیس سیزر، آئنسٹائن، سب کے ایٹمز آج بھی ہمارے ارد گرد ہوا میں موجود ہیں۔ لیکن اسی سوچ سے ایک ڈراونا خیال بھی آتا ہے، آج کی آلودگی۔ اگر ہم سب ایک ہی ہوا میں سانس لے رہے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے روزانہ اس حملے کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ہمارے پھیپھڑوں کا دفاعی نظام اسی لیے ناقابل یقین حد تک مؤثر ہے۔ یہ ایک ملٹی لیئر سیکیورٹی سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ پہلی دفاعی لائن ہماری ناک ہے۔ ہوا جیسے ہی اندر جاتی ہے، ناک میں موجود بلغم یعنی میوکس اور سیلیا نامی لاکھوں چھوٹے بال، وہ چھوٹے چھوٹے بال؟ جی، وہ گرد، پولن اور دوسرے ذرات کو کسی چپچپے جال کی طرح پھنسا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا فلٹر ہو گیا، لیکن بہت سے چھوٹے ذرات تو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہوں گے، خاص طور پر شہروں کی ہوا میں۔ بالکل، اور وہیں پر ہمارا دوسرا اور زیادہ طاقتور دفاعی نظام کام آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب ہوا پھیپھڑوں کی گہرائی میں پہنچتی ہے تو وہاں ہمارے جسم کے یوں سمجھیں سیکیورٹی گارڈز گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں الویولر میکروفیجز کہتے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈز؟ جی، ان کا کام صرف ایک ہے، کسی بھی بیرونی ذرے کو جو دفاعی لائن توڑ کر اندر آ گیا ہو اسے گھیر کر نگل لینا اور ختم کر دینا۔ یہ ہمارے پھیپھڑوں کی اپنی 24 گھنٹے کام کرنے والی کلیننگ سروس ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ اچھا، تو پھر چھینک کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی تو ایک دفاعی عمل ہے۔ جی ہاں، اور بہت طاقتور دفاعی عمل ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے قطرے چند فٹ تک جاتے ہیں، لیکن حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک چھینک کے قطرے 8 میٹر دور تک جا سکتے ہیں۔ 8 میٹر؟ یعنی تقریباً 26 فٹ؟ جی، اور یہ قطرے کافی دیر تک ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں۔ یہ جسم کا ایک دھماکہ خیز طریقہ ہے بیرونی ذرات کو فوری طور پر باہر نکالنے کا۔ تو ہمارے پھیپھڑے ہوا سے آکسیجن حاصل کرنے کا ایک ناقابل یقین نظام ہے۔ لیکن آکسیجن تو صرف ایک چنگاری ہے، جسم کو چلانے کے لیے ایندھن بھی تو چاہیے۔ اور وہ ایندھن ہمیں اپنی خوراک سے ملتا ہے۔ بالکل، جو ہمیں کیلوریز کی پیچیدہ دنیا میں لے جاتا ہے۔ ہم یہ لفظ ہر وقت سنتے ہیں، لیکن یہ کیلوری آخر ہے کیا؟ دیکھیں، کیلوری توانائی کی پیمائش کا ایک یونٹ ہے، بالکل جیسے کلومیٹر فاصلے کا یونٹ ہے۔ اچھا، اس کی سائنسی تعریف یہ ہے کہ ایک کیلوری وہ توانائی ہے جو 1 کلوگرام پانی کے درجہ حرارت کو 1 ڈگری سیلسیس تک بڑھانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ تجویز کردہ کیلوریز کی مقدار بھی بدلی ہے نا؟ جی بالکل، آج مردوں کے لیے تقریباً 2600 اور خواتین کے لیے 2000 کیلوریز تجویز کی جاتی ہیں، جو پہلے کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں؟ ایک طرف صحت کے ادارے ہمیں کم کیلوریز کا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کتاب بتاتی ہے کہ آج کے دور میں لوگ 1970 کی دہائی کے مقابلے میں 25% زیادہ کیلوریز کھا رہے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ اس تضاد کی جڑ ہماری جدید خوراک میں ہے، خاص طور پر پروسیسڈ فوڈز میں۔ مطلب پیکٹ والی چیزیں؟ جی، ان میں چینی، ریفائنڈ آٹا اور غیر صحت بخش چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کیلوریز سے تو بھرپور ہوتی ہیں، لیکن ان میں غذائیت یعنی وٹامنز، منرلز، فائبر وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسی کو کتاب میں اوور فیڈ لیکن انڈر نرشڈ کہا گیا ہے؟ بالکل، یعنی بہت سے لوگ زیادہ کھانے کے باوجود غذائی کمی کا شکار ہیں۔ پیٹ بھرا ہے لیکن جسم بھوکا ہے۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے گاڑی میں پیٹرول تو ڈلوا دیا لیکن انجن آئل یا کولنٹ ڈالنا بھول گئے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ گاڑی کچھ دیر چلے گی لیکن جلدی ہی مسائل شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا جسم بھی ایسا ہی ہے، اسے صرف خالی کیلوریز ملتی ہیں تو وہ بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ تو اس ساری الجھن میں جہاں ہر روز کوئی نئی ڈائٹ آ جاتی ہے، ایک عام انسان کے لیے صحت مند غذا کا سب سے آسان اصول کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک ماہر کرسٹوفر گارڈنر کا ایک بہت سادہ اور مؤثر مشورہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام پیچیدہ ڈائٹ پلانز کو بھول جائیں اور صرف 2 اصول یاد رکھیں۔ اپنی خوراک میں اضافی چینی اور ریفائنڈ اناج کو کم سے کم کریں۔
جیسے سفید آٹا اور سفید چاول؟ جی، اور ہر قسم کی سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، بس۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر آج کل کی زندگی میں ان چیزوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز چھوڑ دیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی خوراک کا مرکز اصلی اور غیر پروسیس شدہ غذاؤں کو بنائیں۔ یعنی پرفیکشن نہیں بلکہ ڈائریکشن اہم ہے۔ بالکل۔ جب پلیٹ کا زیادہ تر حصہ سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہوگا تو دوسری چیزوں کے لیے جگہ خود بخود کم ہو جائے گی۔ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔ اچھا، جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہاضمے کا سفر، اور اکثر لوگ تو اس کی شروعات ہی غلط سمجھتے ہیں، معدے کی جگہ کے بارے میں۔ جی، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ معدہ پیٹ میں ناف کے آس پاس ہوتا ہے۔ ہاں، نیچے کی طرف۔ جبکہ حقیقت میں معدہ جسم میں کافی اوپر اور بائیں جانب ہوتا ہے، پسلیوں کے بالکل نیچے۔ اچھا، اور کتاب کہتی ہے کہ اس کا بنیادی کام وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ جی، مطلب اس کا کام صرف کھانا پیسنا اور ہضم کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم کام ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ کا ہے۔ معدہ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا کرتا ہے جو اتنا تیزابی ہوتا ہے کہ وہ دھات کو بھی گلا سکتا ہے۔ واقعی؟ جی، اس کا مقصد کھانے میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا اور جراثیم کو مارنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آنتوں میں پہنچ کر انفیکشن پیدا کریں۔ یہ ہمارے جسم کا اپنا سینیٹائزر ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ یعنی لوگ معدے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے؟ جی بالکل، سرجری میں معدہ نکلوانے کے بعد بھی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہاضمے کا اصل کام کہیں اور ہوتا ہے۔ تو پھر ہاضمے کا اصل پاور ہاؤس کہاں ہے؟ غذائیت کہاں جذب ہوتی ہے؟ ہاضمے کا اصل مرکز چھوٹی آنت ہے۔ یہ نام کی چھوٹی ہے، لیکن لمبائی میں تقریباً 25 فٹ ہوتی ہے۔ 25 فٹ؟ جی، اور اس کی اندرونی دیوار پر ویلوئن نامی لاکھوں کروڑوں چھوٹی چھوٹی انگلیوں جیسے ابھار ہوتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی آنت کی اندرونی سطح کو کھول کر چپٹا کر دیں تو اس کا رقبہ ایک ٹینس کورٹ کے برابر ہو جائے گا۔ ایک ٹینس کورٹ کے برابر ہمارے جسم کے اندر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، یہ سب اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ غذائی اجزاء کو جذب کیا جا سکے، تاکہ کھانے کا کوئی بھی ضروری حصہ ضائع نہ ہو۔ کمال ہے۔ لیکن اگر ہمارا معدہ اتنا اچھا سینیٹائزر ہے تو پھر فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ اتنا عام کیوں ہے؟ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ اکثر وہ جراثیم ہوتے ہیں جو معدے کے تیزاب سے بچ نکلتے ہیں، خاص طور پر جب کھانا صحیح طرح سے پکانا ہو۔ اس کے اعداد و شمار تو کافی خوفناک ہیں۔ جی، صرف امریکہ میں ہر سال ہزاروں اموات اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہسپتال جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ای کولائی اور سیلمونیلا جیسے بیکٹیریا ہیں۔ واقعی احتیاط بہت ضروری ہے۔ آخر میں ایک ایسے عضو کی بات کرتے ہیں جسے ہم نے سالوں تک جسم کا ایک بیکار حصہ سمجھا، اپینڈکس۔ ہاں، یہی سنا ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں، بس یہ کسی بھی وقت پھٹ کر مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ خیال بدل رہا ہے۔ جی، تیزی سے بدل رہا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اپینڈکس فالتو نہیں ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق یہ ہمارے فائدہ مند گٹ بیکٹیریا کے لیے ایک سیف ہاؤس کا کام کرتا ہے۔ سیف ہاؤس؟ یہ تو کسی جاسوسی فلم جیسا لگ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بیماری جیسے ڈائریا ہوتی ہے تو ہماری آنتوں سے اچھے اور برے دونوں قسم کے بیکٹیریا خارج ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ ایسے میں اپینڈکس، جو آنتوں کے بہاؤ سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے، اپنے اندر اچھے بیکٹیریا کی ایک آبادی کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک طرح کا بیک اپ سسٹم ہے۔ یعنی اپینڈکس کو ہم نے سالوں تک غلط سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ مشکل وقت کے لیے ہمارے دوست بیکٹیریا کا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ جی، ایک طرح سے یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ ہمارا جسم کتنا پیچیدہ ہے اور ہم ابھی بھی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم نے سانس لینے کے عمل کی وسعت کو سمجھا، جدید غذا کے تضادات کو جانا اور اپنے ہاضمے کے نظام کی ناقابل یقین پیچیدگیوں کو دیکھا۔ ایک ایسا نظام جس میں سیکیورٹی گارڈز، سینیٹائزرز اور بیکٹیریا کے لیے سیف ہاؤسز بھی موجود ہیں۔ اس ساری گفتگو سے ایک اہم سوچ یہ ابھرتی ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کے تمام نظام ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اسی طرح ہماری خوراک اور ہمارا ماحول بھی ہماری اندرونی صحت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی ہماری پلیٹ میں موجود ہر چیز کا اثر صرف ہمارے معدے پر نہیں بلکہ ہمارے پورے وجود پر ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اگلے اور آخری حصے میں ہم نیند کے پراسرار عمل، تولید کی پیچیدگیوں اور بیماریوں کے دلچسپ لیکن سنگین موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، انسانی جسم کی مکمل سائنس کے ساتھ۔ تو آج ہم اپنی سیریز باڈی اے گائیڈ فار آکیوپینٹس کے بالکل آخری حصے میں قدم رکھ رہی ہیں۔ یہ ہے پارٹ 6، سلیپ، ریپروڈکشن اینڈ دی اینڈ۔ یہ سفر ایک خلیے سے شروع ہوا تھا اور آج ہم زندگی کے سب سے بڑے سوالات، نیند، پیدائش، درد، بیماری اور آخرکار موت تک پہنچ گئے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو زندگی کے ان پہلوؤں پر ہے جو ہمیں انسان بناتے ہیں۔ ہم روزمرہ کے ایک پراسرار عمل سے شروع کریں گے، نیند۔ جی نیند۔ پھر زندگی کی تخلیق کے معجزے کو دیکھیں گے، جسم کے حفاظتی نظاموں کو سمجھیں گے اور پھر ان حالات پر بھی بات کریں گے جب یہ نظام خود ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں زندگی کا اختتام۔ یہ تو ایک مکمل دائرہ مکمل کرنے جیسا ہے۔ جی تو آئیے انسانی جسم کے اس آخری سفر کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس عمل پر بات کرتے ہیں جس پر ہم اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ صرف کرتے ہیں، نیند۔ نیند کے بارے میں سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ سائنس آج تک یہ پوری طرح نہیں جانتی کہ ہم سوتے کیوں ہیں۔ یہ واقعی حیاتیات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ مطلب ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نہ سوئیں تو مر جائیں گے، یہ کھانے پینے جتنی ہی ضروری ہے، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ اب بھی ایک معمہ ہے۔ بالکل، ہمارے پاس کچھ نظریات ضرور ہیں، جیسے نیند دماغ کو دن بھر کی معلومات کو منظم کرنے اور یادداشتوں کو پختہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ جسم کو مرمت کرنے، ہارمونز کو منظم کرنے اور مدافعتی نظام کو دوبارہ چارج کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تحقیق سے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صرف 1 گھنٹہ اضافی نیند بھی صحت پر بہت مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ جی ہاں، بلڈ پریشر کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ تو فائدے تو واضح ہیں، لیکن بنیادی ارتقائی وجہ اب بھی زیر بحث ہے۔ اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں چل کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک آف سوئچ تو نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ہماری نیند تقریباً 90 منٹ کے چکروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 90 منٹ؟ جی، جب ہم سونا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہلکی نیند میں جاتے ہیں، پھر گہری نیند میں جہاں جسم کی مرمت کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر سب سے دلچسپ مرحلہ آتا ہے، REM۔ REM، ریپڈ آئی موومنٹ نیند۔ جی، یہ وہ مرحلہ ہے جب ہماری آنکھیں تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور ہم سب سے واضح خواب دیکھتے ہیں۔ اس کی دریافت بھی تو ایک دلچسپ کہانی ہے نا؟ ہاں، 1951 میں یوجین اے سرنسکی نامی ایک گریجویٹ طالب علم نے اسے دریافت کیا تھا۔ اچھا۔ وہ اپنے بیٹے کی پلکوں کو نیند کے دوران پھڑکتے میں دیکھ رہے تھے اور انہیں لگا کہ شاید وہ جاگ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کی دماغی سرگرمی کو مانیٹر کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ کیوں؟ دماغ اتنا ہی فعال تھا جتنا جاگتے ہوئے۔ اس دریافت نے نیند کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ واہ! ویسے خوابوں کا کیا مقصد ہے؟ کبھی کبھی تو وہ اتنے بے معنی اور عجیب ہوتے ہیں۔ اس پر بھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ خواب صرف بے ترتیب اعصابی سرگرمی کا نتیجہ ہیں جو دماغ کے صفائی کے عمل کے دوران ہوتی ہیں۔ جیسے کمپیوٹر ڈی فریگمنٹ ہوتا ہے؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دن کے واقعات اور جذبات کو پروسیس کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ان کا اصل مقصد اب بھی ایک معمہ ہی ہے۔ اور ہماری نیند کو کنٹرول کیا کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے جسم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہے؟ اسے ہمارے جسم کی اندرونی گھڑیاں کنٹرول کرتی ہیں، جنہیں سرکیڈین ریدمز کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ 24 گھنٹے کا ایک سائیکل ہے جو ہمارے سونے جاگنے کے پیٹرن کو منظم کرتا ہے، اور یہ گھڑی بنیادی طور پر روشنی سے متاثر ہوتی ہے۔ روشنی سے؟ کیسے؟ ہماری آنکھوں میں خاص خلیات ہوتے ہیں جو روشنی، خاص طور پر نیلی روشنی کو محسوس کر کے دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ ابھی دن ہے اور جاگتے رہو۔ اچھا، تو یہی وجہ ہے کہ رات کو موبائل فون استعمال کرنے سے نیند خراب ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نیلی روشنی ہمارے دماغ کو دھوکہ دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بے خوابی یعنی انسومنیا کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ لوگ پہلے سے کم بھی تو سو رہے ہیں۔
جی، اوسطاً لوگ 1 صدی پہلے کے مقابلے میں 1.5 گھنٹہ کم سو رہے ہیں۔ پہلے اوسط 8.5 گھنٹے تھی، جو اب کم ہو کر 7 گھنٹے رہ گئی ہے۔ اور یہ کمی ہماری صحت پر غیر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تو نیند وہ عمل ہے جو ہمارے جسم اور دماغ کو ہر روز ریسیٹ کرتا ہے، لیکن جسم کا سب سے حیرت انگیز کام شاید خود کو ریپروڈیوس کرنا ہے۔ جی ہاں، ایک بالکل نئی زندگی کی تخلیق۔ آئیے اس ناقابل یقین عمل پر بات کرتے ہیں۔ زندگی کی تخلیق کا آغاز جینیٹک کوڈ سے ہوتا ہے، کروموزومز۔ اور یہاں نیٹی سٹیونز کے کام کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک امریکی جینیٹسٹ تھیں، ٹھیک؟ جی، جنہوں نے 1905 میں دریافت کیا کہ جنس کا تعین ایکس اور وائی کروموزومز کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اہم دریافت کا سہرا اکثر ان کے مرد سپروائزر کو دیا جاتا رہا۔ یہ تو بہت ناانصافی ہے۔ تو وائی کروموزوم ہی حیاتیاتی طور پر مرد ہونے کا تعین کرتا ہے؟ جی، وائی کروموزوم پر ایک خاص جین ہوتا ہے جسے SRY جین کہتے ہیں۔ اگر یہ جین موجود ہو تو جنین مرد کے طور پر نشو و نما پاتا ہے، ورنہ عورت کے طور پر۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جس کا ذکر کتاب میں بھی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وائی کروموزوم سکڑ رہا ہے۔ ایک منٹ، وائی کروموزوم سکڑ رہا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب کیا انسانوں میں مرد ختم ہو جائیں گے؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ بحث ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ لاکھوں سالوں میں وائی کروموزوم مکمل طور پر غائب ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ گھبرانے کی بات نہیں، اس کا مطلب مردوں کا خاتمہ نہیں، دوسرے جانداروں میں جیسے کچھ چوہوں کی اقسام میں ایسا ہو چکا ہے۔ اچھا۔ جی، جہاں وائی کروموزوم غائب ہو گیا اور جنس کے تعین کا کام کسی دوسرے کروموزوم نے سنبھال لیا۔ تو یہ سوالات انسانی ارتقاء کے اگلے ممکنہ قدم کے بارے میں ہیں۔ واہ، یہ تو سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ اچھا، تولیدی عمل خود کیسے کام کرتا ہے؟ سپرم کی کہانی کو اکثر ایک ہیرو کے سفر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ سپرم کو اکثر خلابازوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ایک مشن پر؟ جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرٹیلائزیشن کی کامیابی کی شرح بہت کم ہے، صرف 3% کے قریب۔ صرف 3%؟ جی، اور یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے کہ مغربی ممالک میں پچھلی چند دہائیوں میں اسپرم کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ اور حمل اور پیدائش کا عمل؟ کتاب میں اسے ایک ارتقائی سمجھوتے کا نام دیا گیا ہے۔ بالکل، انسان 2 ٹانگوں پر چلنے کے لیے سیدھا کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے کولے تنگ ہو گئے۔ اچھا۔ دوسری طرف ارتقاء نے ہمیں بڑے دماغ بھی دیے۔ ان 2 چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں میں بچے کی پیدائش دوسرے جانداروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک ہو گئی۔ کیونکہ ایک بڑے سر والے بچے کو تنگ راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی قیمت ہے جو انسان نے اپنی ذہانت اور 2 ٹانگوں پر چلنے کی صلاحیت کے لیے ادا کی ہے۔ یعنی انسان ہونے کی قیمت عورتوں کو پیدائش کے وقت زیادہ خطرے کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ یہ تو ارتقاء کا ایک عجیب سودا ہے۔ جی، یہ حیرت انگیز ہے کہ ہمارا جسم خود کو بچانے اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کتنے پیچیدہ نظام استعمال کرتا ہے، لیکن ان نظاموں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو ہمیں خطرے سے آگاہ کرتا ہے، لیکن وہ خود بہت تکلیف دہ ہے: درد۔ درد ایک عجیب تضاد ہے۔ یہ بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی انتہائی ناخوشگوار بھی۔ ظاہر ہے، اگر ہمیں درد محسوس نہ ہو تو ہم خود کو شدید نقصان پہنچا لیں گے۔ بالکل، ہم جلنے، کٹنے یا ہڈی ٹوٹنے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ تو یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ یہ عمل نوسیسیپٹرز نامی خاص ریسیپٹر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ انہیں جسم کا الارم سسٹم سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، خطرناک سینسرز کی طرح؟ جی بالکل، یہ ہماری جلد میں، ہمارے اعضاء میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جیسے ہی کوئی نقصان دہ چیز جیسے تیز گرمی یا دباؤ ان سے ٹکراتی ہے، یہ فوراً دماغ کو ایک ایمرجنسی سگنل بھیجتے لیکن ہیں۔ یہاں گڑبڑ ہے۔ جی، اور پھر دماغ ان سگنلز کی تشریح کرتا ہے اور درد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دماغ میں خود کوئی درد کے ریسیپٹرز نہیں ہوتے۔ بالکل، اسی لیے سرجن جاگتے ہوئے انسان کے دماغ کی سرجری کر سکتے ہیں اور اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ درد کا تجربہ صرف جسمانی نہیں بلکہ دماغی بھی ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے فینٹم لمب پین کے بارے میں پڑھا ہے، جہاں کسی شخص کو اس بازو یا ٹانگ میں درد محسوس ہوتا ہے جو کٹ چکا ہے۔ جی، اگر بازو ہے ہی نہیں تو اس میں درد کیسے محسوس ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف دماغ کا کوئی کھیل ہے؟ یہ بالکل دماغ کا ہی کھیل ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے اتنا ہی حقیقی ہوتا ہے جتنا کوئی اور درد۔
لیکن کیوں؟ دیکھیں، دماغ میں پورے جسم کا ایک نقشہ موجود ہوتا ہے۔ جب کوئی عضو کٹ جاتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو اس عضو سے سگنل وصول کرتا تھا وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ کبھی کبھی آس پاس کے آثار اس خالی جگہ پر غلط سگنل بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے دماغ درد کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ یہ تو بہت پیچیدہ ہے۔ اور دائمی درد یعنی کرونک پین کا کیا معاملہ ہے، جو چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد بھی مہینوں یا سالوں تک رہتا ہے؟ یہ درد کی سب سے بڑی پہلیوں میں سے ایک ہے۔ آئرین ٹریسی، جو ایک مشہور نیورو سائنسدان ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دائمی درد کا ایک تضاد یہ ہے کہ جب اعصاب زخمی ہوتے ہیں تو وہ بند ہونے کے بجائے مزید حساس اور فعال ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو وہ بغیر کسی وجہ کے درد کے سگنل بھیجتے رہتے ہیں۔ اس طرح درد کا نظام جو ہمیں بچانے کے لیے بنا تھا وہ خود ایک بیماری بن جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ہمارا جسم خود کو بچانے کے لیے درد جیسا پیچیدہ نظام استعمال کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب جسم کا اپنا نظام ہی اس کا دشمن بن جائے؟ جب اس کے اپنے خلیات قابو سے باہر ہو جائیں۔ میرے خیال میں اب ہمیں بیماریوں اور خاص طور پر کینسر پر بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ 2011 ایک اہم سال تھا کیونکہ اس کے بعد سے عالمی سطح پر موت کی سب سے بڑی وجہ متعدی بیماریاں نہیں رہیں، بلکہ غیر متعدی بیماریاں بن گئی ہیں، جیسے دل کی بیماریاں، ذیابیطس اور کینسر۔ جی، یہ جدید طرز زندگی اور لمبی عمر کا ایک نتیجہ ہے۔ اور ان میں سب سے خوفناک شاید کینسر کو سمجھا جاتا ہے۔ کتاب میں اسے ایک بہت ہی طاقتور جملے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اجازت کے بغیر خودکشی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر کوئی بیرونی حملہ آور نہیں، جیسے کوئی وائرس یا بیکٹیریا۔ اچھا۔ یہ ہمارے اپنے جسم کے خلیات کی بغاوت ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں جسم خود اپنے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خلیات باغی کیسے بن جاتے ہیں؟ ہمارے جسم میں تو ہر چیز ایک ضابطے کے تحت چلتی ہے۔ بالکل، اور اسی ضابطے میں ایک اصول ہے پروگرامڈ سیل ڈیتھ کا۔ اپوپٹوسس۔ جی، اپوپٹوسس۔ یہ جسم کا طریقہ ہے پرانے یا خراب خلیات سے جان چھڑانے کا۔ کینسر کے خلیات اس اصول کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ مرنے سے انکار کر دیتے ہیں؟ نہ صرف مرنے سے بلکہ بے تحاشا اپنی کاپیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بڑھنے سے رکنے کے سگنلز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، جیسے ایک باغی فوج جو پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ کینسر ایک طرح سے جدید دور کی بیماری ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں۔ تاریخی طور پر 20ویں صدی سے پہلے کینسر موت کی ایک بڑی وجہ نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کی اوسط عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، تو زیادہ تر لوگ انفیکشن یا حادثات سے مر جاتے تھے؟ جی، آج چونکہ ہم لمبی عمر جیتے ہیں، اس لیے ہمارے خلیات کے پاس غلطیاں کرنے اور باغی بننے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اور طرز زندگی کے عوامل کا بھی تو کردار ہے۔ بالکل، تمباکو نوشی، ناقص غذا اور موٹاپا اس کے بڑے اسباب میں شامل ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس طب کا شعبہ موجود ہے، لیکن آج ہم جس طب کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم اینستھیزیا، اینٹی بائیوٹکس اور جراثیم سے پاک سرجری کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن صرف 150 سال پہلے تک صورتحال بالکل مختلف تھی۔ کتاب میں فینی برنی کی ایک ہولناک مثال دی گئی ہے۔ جی، وہ 1811 کی بات ہے۔ انہیں بریسٹ کینسر تھا اور ان کی میسٹیکمی کی گئی، بغیر کسی بے ہوشی کے۔ بغیر بے ہوشی کے؟ جی، اس وقت اینستھیزیا ایجاد نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بعد میں اس پورے تجربے کو لکھا کہ کس طرح وہ مکمل ہوش میں تھیں جب سرجنوں نے ان کے سینے کو کاٹا۔ او خدایا! انہوں نے ہر کٹ، ہر لمحے کی چیخیں اور ناقابل تصور درد کو بیان کیا۔ اسے پڑھ کر آج یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ علاج اتنا وحشیانہ ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اینستھیزیا کی ایجاد نے یقیناً سب کچھ بدل دیا۔ جی بالکل۔ لیکن آج بھی کینسر کے علاج جیسے کیمو تھراپی اور ریڈیشن بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ جدید طب کا ایک تضاد ہے۔ کیمو تھراپی ایک طرح سے جسم میں زہر داخل کرنے کے مترادف ہے، جو تیزی سے تقسیم ہونے والے خلیات کو مارتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کینسر کے خلیات اور صحت مند خلیات میں فرق نہیں کر پاتا۔ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علاج کی افادیت اور زندگی کے معیار کے درمیان توازن قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جدید طب کامل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ صحت کے نتائج کا انحصار صرف جدید ترین مشینری پر نہیں، بلکہ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے رویے اور ہمدردی پر بھی ہوتا ہے۔
ڈاکٹر اور مریض کے درمیان اعتماد کا رشتہ۔ جی، یہ علاج کا ایک بہت اہم حصہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے نیند سے سفر شروع کیا، زندگی کی تخلیق دیکھی، درد اور بیماری کو سمجھا اور ان سے لڑنے کے طریقوں پر بات کی، اور اب ہم اپنے سفر کے آخری پڑاؤ پر پہنچتے ہیں، اختتام۔ انسانی جسم ارتقاء کا ایک شاندار شاہکار ہے، لیکن یہ نامکمل بھی ہے۔ نامکمل؟ جی، ہم لاکھوں سالوں کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں، لیکن یہ ارتقاء بہترین ڈیزائن بنانے کے بجائے جو کام چل جائے کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ کمر درد ایک بہترین مثال ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ڈھانچہ بنیادی طور پر 4 ٹانگوں پر چلنے کے لیے بنا تھا، جسے ہم نے 2 ٹانگوں پر چلنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور پیدائش کی پیچیدگیاں، جیسا کہ ہم نے بات کی، وہ ایک اور مثال ہے۔ لیکن ان تمام خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود ہمارا جسم ناقابل یقین حد تک لچکدار اور مضبوط ہے۔ یہ سیریز واقعی ایک خلیے سے لے کر ایک پیچیدہ سوچنے سمجھنے والے وجود بننے تک کے سفر کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے غیر معمولی ہیں۔ بالکل، ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر سوچ ایک معجزے سے کم نہیں۔ ہم 37.2 ٹریلین خلیات کا ایک چلتا پھرتا سوچتا ہوا مجموعہ ہے۔ جی، جو ایک دوسرے کے ساتھ مکمل آہنگی میں کام کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ بغیر ہماری کسی شعوری کوشش کے ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس کے ساتھ باڈی اے گائیڈ فار آکیوپینٹس پر مبنی ہماری سیریز مکمل ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انسانی جسم کا یہ گہرائی سے کیا گیا مطالعہ سب سننے والوں کے لیے دلچسپ اور معلوماتی رہا ہوگا۔ انسانی کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن یہ کبھی کبھی فرد کے لیے بہت سخت اور بے رحم ثابت ہوتا ہے۔ ہماری جینیات ہمیں بیماریوں کا شکار بناتی ہیں، ہمارے جسم وقت کے ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھوتا ہماری زندگی اور صحت کے ذاتی تجربے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔